तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। उसने मुंह बनाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी खौफजदा औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो लेबॉर्ट्री के उस सेक्शन की ऑफिस मैनेजर थी और इसरार कर रही थी कि वो अपने दूसरे साथी के साथ फरार हो जाए और अगर फरार की कोई राह न हो तो खिड़की से कूद जाए। सुनो, तुम तीसरी मंजिल पर हो। अगर नीचे कूद जाओगे तो बचने का चांस है, लेकिन नहीं, मैं खिड़की के रास्ते कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों? क्या इमारत में आग लग गई है? टाइगर ने पूछा। नहीं, इससे भी होलनाक सूरत हाल है प्रोफेसर। मैनेजर शायद रो रही थी। एक इंतहाई खौफनाक बल्कि मौलिक शख्स तुम्हारे ऑफिस की तरफ आ रहा है। वो देव कामत है। उसके हाथ भी किसी देव की तरह बड़े बड़े हैं। जब भी यहाँ किसी प्रोफेसर का कत्ल हुआ है तो वो जरूर नजर आया है। अभी सुबह के 11 बजे हैं। टाइगर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे बहुत काम निपटाना है। उससे कहो कि वो 3 बजे के बाद आ जाए। सुनो, गुज़िश्ता 3 साल में तुम्हारे शोबाए तहकीक से ताल्लुक रखने वाले 5 प्रोफेसरों का कत्ल हुआ है। शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम। अब वो तुम्हें कत्ल करने के लिए आ रहा है। उसके साथ उसका दोस्त भी है जो मुसल्ला है। अब तुम हालवे से भी नहीं निकल सकते। वो दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे अभी गुज़िश्ता 6 माह के अखबारात पढ़ने हैं। टाइगर ने मुख्तसर जवाब दिया। मगर तुम चंद मिनटों में हलाक हो जाओगे। वो बहुत जोर से चिल्लाई। तुम फिक्र मत करो। क्या ऐसा कोई शख्स मिल जाएगा जो 6 माह के अखबारों का मुताला कर सके? टाइगर ने पूछा। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। यहाँ कंप्यूटर मौजूद है जो ऐसे काम कर सकता है, मगर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि तुम जिंदा रहो। प्लीज, मैं अब मजीद किसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कूद जाओ अभी और इसी वक्त। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा बहुत जोर से चीखा और क्लाबों समेत उखड़ गया। वो 2 अफराद कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक वाकई बड़े बड़े हाथों वाला देव था। दुबला पतला शख्स ये देखने लगा कि दोनों साइंसदां अफरा तफरी में किस तरह भागने की कोशिश करते हैं। डाइस को ऐसा मंजर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था, मगर कमरे में अफरा तफरी का नामो निशान तक न था। एक नहीफो नजार पीला बूढ़ा जिसकी उंगलियां इस्तखानी और लंबी थी, खिड़की से बाहर दरिया की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरा जो नौजवान था रिसीवर थामे हुए था। डाइस को मायूसी हुई। वो सोचने लगा कि गालिबन बूढ़ा बहरा है, वगरना वो डर के मारे कांपने जरूर लगता। लेकिन सवाल ये था कि नौजवान कुर्सी से क्यों नहीं उठा? उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सोनेट बोबा, नौजवान को खिड़की से कूदने के लिए आमादा कर लो। डाइस ने कहा। हाथ तोड़ूं या टांगे? बोबा ने पूछा। ये तुम्हारी मर्जी है बोबा। आख, बोबा हंकारा भरकर नौजवान की तरफ बढ़ने लगा। वो उस नौजवान को एक ही झटके में तोड़ फोड़ सकता था। उसने नौजवान का बाजू पकड़ा और उसका हाथ नौजवान के पूरे बाजू पर गालिब आ गया। बोबा अब बाजू को कंधे से अलग करने के लिए तैयार था। बोबा ने झटका दिया मगर नौजवान पर कोई असर न हुआ। वो फोन पर बातें करता रहा। ये क्या है? बोबा हैरत ज़दा रह गया। नौजवान ने उसे घूरा। मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। ये बेकदर इंसान है। जर्दरो बूढ़े ने उनसे कहा। इसे मुआवजे की परवाह नहीं होती। इसके बाद तुम्हारी बारी होगी पापा, डाइस ने उससे कहा। उसे यकीन था कि बोबा उस बूढ़े को महज तमाचा मारकर ही हलाक कर देगा। उसने पहले खुद बूढ़े को सबक सिखाने का फैसला किया। वो बूढ़े की तरफ बढ़ा जबकि बोबा नौजवान के बाजू पर जोर लगाता रहा। तुम बूढ़े, डाइस ने बूढ़े के थप्पड़ मारना चाहा, मगर एक अजीब सी बात हुई। उसका तमाचा जहाँ से गुजरा वहाँ बूढ़े का चेहरा नहीं था, सिर्फ हवा में हाथ घूम गया। उसने दोबारा कोशिश की मगर फिर नाकाम हो गया। उसे बूढ़े के सर की जुम्बश तक नजर नहीं आई थी, ताहम मूंछों के चंद बाल जरूर हिलते हुए देखे थे। वो सोचने लगा कि क्या मैं फरेबे नजर का शिकार हूँ? मैं मुआवजे के बगैर किसी को कत्ल नहीं करता। बूढ़े ने अचानक ही डाइस को घूर कर कहा। डाइस ने पलट कर देखा। उसे यकीन था कि नौजवान अब तक खत्म हो चुका होगा और बोबा के जरिए बूढ़े को भी सबक सिखा देगा। लेकिन फिर उसने एक मायूरुल आकुल मंजर देखा। एक काला बहुत बड़ा हाथ छत की तरफ उठ रहा था और फिर अचानक ही उस हाथ ने फानूस को पकड़ लिया। फानूस जोरदार आवाज के साथ गिरा और लोहे की मेज पर गिरते ही हजारों टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो उन खतरनाक टुकड़ों से बचने के लिए झुक गया। दूसरा बड़ा हाथ बेकार हो गया था। बिग बोबा बड़ी बेबसी के आलम में फर्श पर बैठ गया। उसकी दोनों टांगें फैली हुई थी, सर उठा हुआ था और गर्दन के गिर्द टेलीफोन रिसीवर का तार लिपटा हुआ था, जिसके बायस उसके फेफड़ों में हवा का दाखिला बंद हो चुका था। नौजवान के एक हाथ में तार का एक सिरा था और दूसरे में रिसीवर। वो एक हाथ से बोबा का गला घोंट रहा था और दूसरे हाथ से रिसीवर कान से लगाए गुफ्तगू कर रहा था। अरे नहीं, कोई खास बात नहीं। आवाजें, हाँ, शायद कोई मेज वगैरह गिरी है। सुनो, तुम मेरे लिए कंप्यूटर का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं अखबारों और न्यूज़ शो से मतलूबा मालूमात हासिल कर सकूं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे मतलब की बात करो। हाँ,
تو تمہارے پاس ایسا کارآمد کمپیوٹر پروگرام ہے؟ درست، اوکے آ جاؤ۔ نوجوان نے عظیم الجثہ بوبا کی گردن میں لپٹا ہوا تار کھینچ کر اٹھایا۔ ہاں آ جاؤ، 4-5 منٹ بعد۔ نہیں، اس کی فکر نہ کرو، یہاں کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ ہاں وہ یہاں آئے ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ٹھیک 4 منٹ بعد آ جانا۔ نوجوان نے ریسیور رکھ دیا۔ بوبا کی آنکھیں اب ابلی پڑ رہی تھی اور اس کا بڑا سا چہرہ مسخ ہونے لگا تھا۔ ڈائس مسکرانے لگا، اس کی مسکراہٹ بہت واضح تھی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ ہیٹ سمیت کمرے میں گھس آنا آداب کے خلاف ہے۔ اس نے ہیٹ اتار کر سینے سے لگایا اور سر خم کر لیا۔ سر، یہ لفظ بہت آسانی سے ادا ہوا تھا۔ پھر وہ بوڑھے کی طرف دیکھ کر فدویانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ میں کوریائی ہوں جاہل، بوڑھا غصے سے بولا۔ جی ہاں، چینیوں کی طرح۔ کوریائی چینی نہیں ہوتے، مجھے ہر چینی شکل پسند ہے، ڈائس نے کہا۔ دراصل اس کی قوت سماعت خوف کے باعث بہت کم ہو گئی تھی اور وہ ان دونوں کو اپنی شرافت سے اپنا گرویدہ بنا لینا چاہتا تھا۔ کوریا اور چین میں زمین آسمان کا فرق ہے، اوشان نے غرا کر کہا۔ مجھے دنیا کا ہر شخص پسند ہے، سب بائی بائی ہیں، ڈائس نے کہا۔ لیکن پھر اچانک ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگانے والا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ ڈائس آخری بار صرف یہی سوچ سکا کہ چینی کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ٹائیگر نے بوبا کی طرف دیکھا، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا؟ ٹائیگر نے ڈائس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہمیں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی ایک کو زندہ رکھنا تھا، میں نے کسی محنتانہ کے بغیر اسے قتل کیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس شخص کو بچا لیتا۔ ٹائیگر اب بوبا کو گو رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اصل شخص تک کس طرح پہنچے۔ شاید یہ بھی اصل لوگ نہ تھے، انہیں بھیجا گیا ہوگا، مگر آپ نے اسے کیوں مارا؟ یہ مجھے چینی باشندہ کہنے پر مصر تھا، بہت بڑا جرم تھا، ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ پھر ریسیور کا تار گردن سے الگ کیا تو بوبا کی گردن سے خون کا چھوٹا سا فوارہ بلند ہوا اور بڑی سی لاش فرش پر گر گئی۔ ٹائیگر نے کاغذ سے تار صاف کیا۔ اب یہاں 2 لاشیں پڑی ہیں، میں انہیں ٹھکانے نہیں لگاؤں گا، اوشان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ایک قتل آپ کے حصے میں آیا، میں نے مارا، تم ٹھکانے لگا دو۔ میں آپ کے مارے ہوئے شکار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، احسان فراموش۔ اوشان کو پھر غصہ آ گیا۔ تم میں ذرا برابر احترام نہیں، مسئلہ لاش اور شکار کا ہے، ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اوشان نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ اب ایک بار پھر ہم دونوں میں بات چیت بند۔ ٹائیگر زیر لب مسکرانے لگا اور پھر جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ سمجھ گیا کہ اب اوشان نہیں بولے گا۔ اس نے لاشوں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ مینیجر کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ اسے دفتر کے باہر کوڑا لانے لے جانے والی ایک بڑی سی ہاتھ گاڑی مل گئی، لہٰذا اس نے دونوں لاشیں اس میں ٹھوس کر اوپر یونیورسٹی کے ضابطوں سے متعلق جلدوں کی کاپیاں ڈال دی، ٹوٹی ہوئی میز ایک الماری میں ڈال دی اور پھر گاڑی ایک کونے میں کھڑی کر دی۔ شکریہ، اوشان نے بڑی نخوت کے ساتھ کہا، میرے شکار کی لاش ٹھکانے لگانے کا شکریہ۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دفتر سے نکل کر آفس مینیجر کے پاس پہنچا۔ مینیجر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، وہ ٹائیگر کو زندہ دیکھ کر یقیناً خوش ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، اب کہو میرے کام کا کیا ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ MUT نے امریکی میڈیا کی خبروں میں سچ اور درستگی کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر تیار کیا ہے جو خبروں کا مطالعہ و تجزیہ کر کے کسی بھی خبر کی درجہ بندی کر سکتا ہے۔ وہ خبروں اور واقعات کے درمیان تضاد کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے۔ گڈ، اپنا کام جاری رکھو، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ میں چند گھنٹوں تک دستیاب نہیں ہوں گا، میرے کمرے میں کام شروع کرنے کے لیے اخباروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور ہاں، وہاں ایک ناخوشگوار شخصیت بھی موجود ہے، لیکن اسے چینی مت سمجھ لینا۔ آپ اپنے ساتھی کی بات کر رہے ہیں؟ بس، ہماری آج صبح ملاقات ہو چکی ہے اور بولو، رک کیوں گئی؟ دیکھیں پروفیسر، آپ کو مشورہ دینا میرا منصب نہیں، لیکن اگر آپ ان کا ذرا سا احترام کر لیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اوہ، تب پھر تم دونوں کی ملاقات یقیناً ہو چکی ہے، ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر بولا۔ کیا انہوں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ میرے لیے کیسی اور کتنی قربانیاں دے چکے ہیں؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور ہم سب کو ان سے محبت کرنی، مینیجر بولی۔ وہ کسی بھی شخص کو بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں، ٹائیگر نے برا سمو بنا کر جواب دیا۔ لیکن آپ کی رائے کے برعکس وہ ناخوشگوار شخصیت نہیں ہے پروفیسر۔ آپ خود ہی احساس کریں کہ انہوں نے آپ کی تربیت کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ اگر آپ ان کا احترام کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں تمہارے مغز کی بائپسی کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے جل کر کہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اوشان نے ٹائیگر کی احسان فراموشی کا رونا یہاں بھی رویا ہے، لیکن فی الوقت مجھے ایک ضروری کام نمٹانا ہے۔ موسم بہت اچھا تھا، موسم بہار کی طرح۔
اور لوگ موسم کے علاوہ دوسرے حالات سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، لہٰذا کسی نے بھی ٹائیگر کو کوڑا گاڑی کھینچتے ہوئے دیکھ کر اس کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ گاڑی کو میموریل ڈرائیو کے ساتھ ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا، حتیٰ کہ اسے ایک گھنا سایہ دار درخت نظر آیا۔ اس نے لاشوں سے بھری ہوئی گاڑی وہیں چھوڑ کر لیبارٹری کی راہ لی جہاں کمپیوٹر پروگرام جاری تھا۔ مینیجر نے گزشتہ 6 سال کے ٹی وی نیوز شو کے ٹیپ لائبریری سے حاصل کر لیے تھے۔ ٹائیگر کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسے سمجھانے لگی کہ ٹی وی ٹیپ کی اسکیننگ کس طرح کی جاتی ہے۔ ٹائیگر چند منٹ بعد یہ کام خود کرنے لگا تو آفس مینیجر اوشان کے لیے ٹی لے آئی۔ مینیجر درمیانی عمر کی اور فربا عورت تھی۔ ایک گلاس پانی تو دینا، ٹائیگر نے اس سے کہا۔ چائے اور پانی لانا میرے فرائض میں شامل نہیں پروفیسر، مینیجر نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ہم صرف اسی شخص کے لیے یہ کام کرتے ہیں جو انتہائی بااخلاق اور مروت والا ہوتا ہے، یا پھر ان کے لیے جو قابل احترام ہستیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک عظیم اور پروقار خاتون تم سے مخاطب ہے شہزاد، اوشان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ خاتون عالم انسانیت کا زیور ہے۔ یہ کہہ کر اوشان نے چائے کا گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بوسٹن میڈیا کی اطلاعات کے بارے میں پہلا ریڈ آؤٹ ٹی وی کی خبروں سے متعلق تھا۔ کمپیوٹر نے ایک سطر میں تجزیہ لکھا تھا۔ ٹی وی رپورٹر بظاہر اس خام خیالی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ خود خبر ہے۔ پھر ٹی وی اسکرین روشن ہوا جس پر ڈیبورا پورٹر کی تصویر تھی اور وہ خود اپنے امید سے ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ نیوز سیکشن کا انچارج اس کا شوہر پورٹر تھا۔ پھر ٹی وی اسکرین روشن ہوا جس پر ٹائیگر نے جلا کر دوسرا ریڈ آؤٹ نکالا۔ اس بار اس نے دی بوسٹن بلیڈ کو منتخب کیا تھا اور بلیڈ ٹی وی نیوز کے مقابلے میں زیادہ الجھا ہوا بلکہ الجھانے والا ثابت ہوا۔ اس میں تیل کے بارے میں کئی مضامین تھے اور کئی اداروں میں زور دیا گیا تھا کہ امریکہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے مطالبات پر توجہ دے۔ پھر ایک طویل مضمون کی 5 قسطیں تھیں جو میلوڈی ویک فیلڈ میں لکھا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ اربوں میں آئل بلیک میلنگ کا الزام لگانا امریکی انتظامیہ کی حماقت ہے۔ اسی دوران ایک کنونشن کا ریڈ آؤٹ نکلا جس میں میلوڈی ویک فیلڈ نے عراق ایران جنگ کے متعلق 107 سوالات کیے تھے، لیکن کوئی بھی سوال جنگ سے متعلق نہ تھا۔ ٹائیگر نے قدرے مایوسی سے سر ہلا کر مینیجر کو پھر بلایا۔ مجھے اپنے مطلب کی بات نہیں مل سکی۔ ہر تجزیہ احمقانہ ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی صرف منفی پہلو کا ریڈ آؤٹ دیکھا ہے، مثبت پہلو بھی موجود ہیں۔ مینیجر نے اسے تسلی دی۔ مگر مثبت پہلو کس وقت نکلے گا؟ 1 منٹ میں؟ کمال ہے، آپ تو بہت زیادہ چڑچڑے ثابت ہو رہے ہیں، مینیجر نے گھبرا کر کہا۔ ویک فیلڈ سوئم کو اس فون کا انتظار تھا جو سائنسدانوں کو ٹھکانے لگانے سے متعلق ہوتا۔ وہ دوپہر تک اور پھر 3 بجے تک اس فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس دوران اس کی پوتی میلوڈی کا ہی فون آیا۔ وہ حمیدی عربیہ میں تھی۔ میں ایک انتہائی اہم فون کا انتظار کر رہا ہوں میلوڈی۔ ویک فیلڈ نے اسے بتایا کہ پوتی مختصر بات کرے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہمیت نہیں رکھتی؟ میلوڈی نے احتجاج کیا۔ اس ٹیلی فون کال سے زیادہ اہم نہیں ہو۔ ویک فیلڈ پوتی سے منافقت کے ساتھ کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میلوڈی عورتوں کی اسمگلنگ کے کاروبار پر دادا سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن دادا کے پاس اتنا وقت نہ تھا، لہٰذا میلوڈی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ میلوڈی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے علم تھا کہ میلوڈی اپنے خاندان کی روایتوں پر عمل کر رہی ہے اور اس کے قلم میں بڑا اثر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ویک فیلڈ خاندان کا کوئی فرد قلم استعمال کر رہا تھا۔ عربوں کے حق میں کتابیں لکھ کر اسرائیل کی مالی مدد کرنے والا ویک فیلڈ خاندان عرب دنیا میں دوست تصور کیا جاتا تھا۔ صرف سعودی عرب کو اس سازش کا علم تھا جو دوستی کے پردے میں عرب مفادات کے خلاف کی جا رہی تھی، لہٰذا ویک فیلڈ خاندان کے کسی بھی فرد یا فرستادے کا داخلہ وہاں بند تھا۔ لیبیا اور شام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ویک فیلڈ خاندان کی اصلیت کیا ہے، لیکن باقی ملک یہی یقین کرتے تھے کہ ویک فیلڈ ان کے دوست ہیں۔ ویک فیلڈ نے گھڑی دیکھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے اور ابھی تک ڈائس کا ٹیلی فون نہیں آیا تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور ٹام ٹاس کے ساحلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔